में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या तब्दीलियां आ रही हैं। रूस के शहर कजान में सरबराही इजलास हो रहा है। रूस की दावत पर 22 ममालिक के सरबराहान रियासत रूस के शहर कजान में पहुंच रहे हैं। ब्रिक्स प्लस की सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है। कजान रूस का एक बड़ा शहर है। चीन, हिंदुस्तान, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, ईरान, वजीर आजम नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन से रशिया के सदर से मिले। क्रीमिया में अपनी जो उनकी बंदरगाह है, जो फौजी उनका अड्डा है, क्रीमिया जो कि रूसी का हिस्सा था लेकिन यूक्रेन को दे दिया गया था, उसको दोबारा जब रूस ने कंट्रोल संभाला, ब्राजील, रूस, चीन, हिंदुस्तान ने। आप देख रहे हैं बिलाग तबसरे और मैं हूं शिराज पराचा। इस वक्त जब पाकिस्तान में अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान जंग जारी है, वकला मुजाहिरों की तैयारी कर रहे हैं, एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पीटीआई दोबारा एहतजाज की धमकियां दे रही है। जजों की तयनाती के हवाले से तनाजात हैं। गोया कि पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के तबसरा निगार और पाकिस्तान के अवाम सबकी तवज्जो गुज़िश्ता कई महीनों से पाकिस्तान के अंदर जारी जो आपस की लड़ाइयां हैं उन पर मरकूज है और हमारे लोगों की दिलचस्पी भी नहीं है और हमारा मीडिया इस तरफ तवज्जो भी नहीं देता कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या तब्दीलियां आ रही हैं। एन उस वक्त आज 22 अक्टूबर है और आज रूस के शहर कजान में, जनूब मगरबी शहर कजान में एक बहुत तारीखी सरबराही इजलास हो रहा है। रूस की दावत पर 36 ममालिक से आला सतही वफूद और 22 ममालिक के सरबराहान रियासत या सरबराहान हुकूमत जो है वो रूस के शहर कजान में पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रिक्स प्लस की सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस के दौरान 200 से ज्यादा इवेंट्स होंगे, मेन इवेंट्स होंगे कॉन्फ्रेंस के, और उसके अलावा बेशुमार मीटिंग्स हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं और हमारी आंखों के सामने दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है। दुनिया में एक नए निजाम की बुनियाद रखी जा रही है। ये वाकया इस कदर अहम है कि पूरी मगरबी दुनिया बल्कि सारी दुनिया की तवज्जो जो है इस वक्त कजान पर मज़कूर है। कजान रूस का एक बड़ा शहर है जिसकी आबादी तकरीबन 13 लाख है। इसकी तारीख कोई 1000 साल कदीम है। इस वक्त ये शहर जो है इसमें रूस का सबसे बड़ा आईटी का सेंटर इस शहर में है और इस शहर में जंगी जहाज बनाने की फैक्ट्री है, वो भी यहाँ है, जहाँ पर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट तक बनते हैं। तो ये एक तारीखी शहर, एक मॉडर्न शहर भी है। रूस की जो साइंस में जो एडवांसेस हैं, रूस की जो टेक्नोलॉजी में एडवांसेस हैं, उसका ये मजहर है। इस शहर कजान की एक खुसूसियत या एक ये वस्फ ये है कि ये रूस की रिपब्लिक ततारिस्तान का दारुल खिलाफा है और यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 52% है, जबकि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन रशियन की आबादी 46% है और उसके अलावा दूसरी छोटी छोटी कौमियतों के और मज़ाहिब के लोग यहाँ रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कजान एक मुसलमान शहर है जहाँ पर कि ये इस कदर बड़ा और इस कदर अहम इजलास हो रहा है और इस इजलास में दुनिया की बड़े ममालिक जैसे कि चीन, जैसे कि हिंदुस्तान, जैसे कि ब्राजील, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, ईरान, ये मिलकर ये तय करेंगे कि दुनिया का आने वाले दौर में फाइनेंशियल सिस्टम कैसा हो, किस तरह मगरिब के जो दबाव में है, मगरिब के जो शिकंजे में है, आलमी मईशत और आलमी सियासत, उसको किस तरह काउंटर किया जाए और किस तरह एक ऐसी दुनिया का वजूद में, एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम वजूद में लाया जाए जिसमें कि तमाम ममालिक जो हैं वो आपस में बराबर हों। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात की जाती है और इस साल जो ये कॉन्फ्रेंस हो, ये जो इजलास हो रहा है, इसका थीम ही ये है बैनुल अक़वामी ताउन से सिक्योरिटी और ग्लोबल डेवलपमेंट, यानी जो आलमी डेवलपमेंट और तरक्की और जो सिक्योरिटी है उसके लिए बैनुल अक़वामी ताउन इस सरबराही इजलास की खास बातें हैं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन से रशिया के सदर से मिले और दोनों के दरमियान बहुत गर्मजोशी से जो है मुलाकात हुई, मसाफा हुआ और उन दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे के साथ बातें की। उसके बाद चीन के सदर शी जो हैं वो भी जो है वो कजान पहुंचे और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। तो ये जो सरबराही इजलास है ये शुरू हो चुका है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं कि ब्रिक्स या ब्रिक्स प्लस जिसको हम कहते हैं वो कैसे वजूद में आया। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि देखिए जो आलमी
سیاسی اور اقتصادی اور فائنینشیل نظام ہے یہ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد قائم کیا گیا. اس میں جو فائنینشیل نظام تھا وہ 1944 میں امریکہ میں برٹن ووڈ کانفرنسز ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں امریکہ اور برطانیہ نے مل کر اس عالمی نظام کے خد و خال وجود میں تشکیل دیے تھے, جس کے نتیجے میں IMF اور ورلڈ بینک کے ادارے قائم ہوئے اور پھر سن 1945 میں جو ہے وہ اقوام متحدہ قائم ہوئی. 1949 میں جب جنگ شروع ہو گئی, کیونکہ سوویت یونین جو تھا اس نے بڑا تعاون کیا تھا مغرب کے ساتھ, لیکن جب وہ مغرب نے اس کے تعاون کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور جرمنی کے بعد سوویت یونین کو اپنی ہٹ لسٹ پہ رکھا تو پھر سرد جنگ شروع ہو گئی. تو سرد جنگ میں مغرب ایک طرف تھا اور سوویت یونین جو تھا وہ دوسری طرف تھا. پھر مغرب نے نیٹو ملٹری الائنس بنا کر سوویت یونین کا گھیراؤ کرنا شروع کیا اور سوویت یونین نے وارسا پیکٹ بنا لیا. تو پھر سوویت یونین اور مغرب کے درمیان یہ کشمکش جاری تھی, ایک طرف کیپٹلزم تھا اور دوسری طرف جو تھا وہ سوشلزم تھا. اس دوران ایسا ہوا کہ جو 1945 میں امریکہ نے فائنینشیل سسٹم بنایا تھا جس میں سونے کو امریکی ڈالر کے ساتھ پک کر دیا تھا, جوڑ دیا گیا تھا, وہ کرائسس اس کا پیدا ہو گیا. وہ کرائسس یوں پیدا ہوا کہ سن 1973 میں عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی اور عرب اسرائیل جنگ کے دوران پاکستان نے عربوں کی مدد کی اور پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے عرب ممالک کو یہ مشورہ دیا کہ آپ تیل پیدا کرتے ہیں, آپ ہی کے تیل سے ساری مغربی معیشتیں چلتی ہیں, امریکہ اور یورپ چلتا ہے, تو آپ اس تیل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کریں. جب عربوں نے تیل کی پیداوار بند کر دی اور اس کی برآمدات روک دی تو اس سے مغربی معیشتوں میں بہت زیادہ بھونچال آ گیا اور مغربی معیشتیں بری طرح متاثر ہوئیں. بھٹو کو اس کی سزا دی گئی, عربوں کو اس کی سزا دی گئی, لیکن مغربی ممالک کو یہ پتا چلا کہ اب ہمیں اس نظام کو مزید اپنے کنٹرول میں لینا ہے. تو 1975 میں مغربی ممالک نے مل کر ایک ایلیٹ کلب تشکیل دیا جس کو آج ہم G7 کے نام سے جانتے ہیں. شروع میں 6 ممالک G7 میں شامل تھے, ان میں یورپ سے اٹلی, فرانس, جرمنی اور برطانیہ, جبکہ امریکہ اس کا 5واں ملک تھا اور 6واں ملک اس کا جاپان تھا. بعد میں 1976 میں کینیڈا بھی اس میں شامل ہو گیا. تو یہ G7 کا کلب بنا اور G7 کا کلب نیٹو کے ساتھ مل کر انہوں نے جو امریکہ کا ورلڈ آرڈر تھا اس کو انہوں نے سپورٹ کیا, مختلف طریقوں سے دنیا کی معیشتوں کو کنٹرول کیا, IMF اور ورلڈ بینک کو استعمال کیا. تو یوں یہ ویسٹرن جو آرڈر تھا یہ دنیا کو کنٹرول کرتا رہا اور خاص طور پر جب سوویت یونین ختم ہو گیا تو یہ بہت زیادہ طاقتور ہو گئے G7 کے ممالک اور ان کے ساتھ ان کو نیٹو کی مدد بھی حاصل تھی. پھر جب 21ویں صدی شروع ہوئی اور سوویت یونین ختم ہو گیا تو روس جو تھا شروع میں وہ کمزور تھا, بعد میں ولادیمیر پوٹن 2000 میں وہاں پر آئے, پریزیڈنٹ بن گئے اور ولادیمیر پوٹن نے مغرب کے ساتھ تعاون کیا, خصوصاً جو انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی جارج ڈبلیو بش نے, تو اس میں انہوں نے ان کے ساتھ بڑا تعاون کیا. اس کے نتیجے میں روس اور مغرب آپس میں قریب آئے اور 2007 میں جو ہے روس کو G7 کے کلب میں شامل کر دیا گیا اور وہ G7 سے G8 کا کلب بن گیا, ایلیٹ کلب بن گیا جس میں روس بھی شامل ہو گیا. لیکن مغرب کے ممالک روس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھے. پھر یوں ہوا کہ 2008 میں آپ میں سے بہت سو کو یاد ہوگا کہ اچانک ایک بہت بڑا فائنینشیل کرائسس آیا. یہ کرائسس امریکہ میں شروع ہوا اور امریکہ کے بینک, امریکہ کی جو پراپرٹی کی مارکیٹ تھی, امریکہ کی جو ہیج فنڈز تھے, امریکہ کے جو اسٹاک ایکسچینج تھے, وہ سب کریش کر گئے. اس سے امریکہ کو اور مغرب کو اندازہ ہوا کہ دنیا اب کافی بدل چکی ہے. اسے ہم سن 75 کے G7 اور 1945 کے جو مالیاتی ادارے ہیں اس کے ذریعے کنٹرول نہیں کر سکتے, بلکہ ہمیں دوسروں کی مدد چاہیے. تو پھر جارج ڈبلیو بش نے ایک کوشش کی اور انہوں نے 20 ملکوں کو اکٹھا کر کے G20 کا کلب قائم کر دیا جس میں ایمرجنگ مارکیٹس جو ہیں ان کو بھی شامل کر دیا گیا. تو پھر G20 اور G7 اس کے ذریعے مغرب نے کوشش کی کہ وہ دنیا کے مالیاتی اور سیاسی نظام کو چلاتا رہے. لیکن اس دوران 2007 میں مغرب اور اس کے درمیان روس کے درمیان ٹینشن شروع ہوئی اور 2014 میں جب روس نے کرائمیا میں اپنی جو ان کی بندرگاہ ہے, جو فوجی ان کا اڈا ہے, اس کو جب خطرہ لاحق ہوا تو روس نے کرائمیا جو کہ روسی کا حصہ تھا لیکن یوکرین کو دے دیا گیا تھا, اس کو دوبارہ جب روس نے کنٹرول سنبھالا تو امریکہ نے روس کی G8 سے ممبرشپ جو ہے وہ سسپینڈ کر دی اور یوں G8 دوبارہ G7 میں تبدیل ہو گیا. اس سے پہلے ہی روس اور چین
مل کر ایک نئے الائنس کی وہ بنیاد رکھ چکے تھے اور اس کا نام برک تھا. اب برک کی جو اصطلاح ہے BRIC یہ بڑی دلچسپ ہے. 2001 میں گولڈن سچا کا ایک بینکر ہے جم اونائل. جم اونائل نے یہ ٹرم جو ہے کوائن کی 2001 میں, اور جم اونائل نے کہا کہ برازیل, رشیا, انڈیا اور چائنا یہ 4 معیشتیں ایسی ہیں جو اگلی دہائیوں میں دنیا میں بہت نمایاں ہوں گی اور دنیا کی معیشت میں ان کا کلیدی کردار ہوگا. یہ دنیا کو شاید معیشتوں کو شاید کنٹرول کرے. یہ ایک امریکی سرمایہ دارانہ نظام کے ایک موہرے نے یہ بات 2001 میں کی اور 2006 میں برکس کی بنیاد رکھی برازیل, روس, چین, ہندوستان نے. بعد میں 2011 میں ان کے ساتھ جب ساؤتھ افریقہ شامل ہوا تو اس کو برکس کہا گیا. تو پھر برکس جو ہے اس میں ابھی اس سال جنوری میں 5 نئے ممالک شامل ہوئے ہیں. ان میں ایران ہے, UAE ہے, ایتھوپیا ہے, مصر ہے اور سعودی عربیہ ہے. تو اب یہ جو ممالک ہیں 5 سے 10 ہو گئے ہیں اور اس کو اب برکس پلس کہا جاتا ہے. اب یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میٹنگ میں بہت سارے ممالک جو ہیں وہ برکس میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور انہوں نے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں, انٹرسٹ شو کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ نئے ممالک بھی اس میں شامل ہوں اور برکس جو ہے وہ ایک اس سے بھی بڑا جو اب وہ ہے اس سے بھی بڑا الائنس جو ہے وہ بن جائے. میں تھوڑے سے آپ کو اعداد و شمار دینا چاہتا ہوں برکس کے بارے میں کہ برکس کی اس وقت کیا پوزیشن ہے. دنیا کی آبادی کا 45% حصہ جو ہے وہ برکس ممالک میں رہتا ہے. برکس ممالک کا مشترکہ نومینل GDP 28.5 کھرب ڈالر ہے. برکس ممالک کا جو GDP ہے عالمی GDP میں برکس ممالک کا حصہ 36% ہے, جبکہ G7 ممالک کا حصہ 29.3% ہے اور یورپی یونین کا اس میں حصہ 14.5% ہے. 2024 میں برکس کے ممالک ہیں ان کے GDP جو ہے وہ 4% بڑھا ہے, جبکہ G7 کی ممالک کا GDP 1.7% بڑھا ہے. برکس ممالک کے پاس سرمایہ کاری کے لیے 45 کھرب ڈالر ہیں. دنیا کے خام مال کا 45% برکس ممالک پیدا کرتے ہیں. دنیا کے 20% سونے کے ذخائر جو ہیں وہ برکس ممالک میں ہیں, جن میں سے روس کے پاس 2340 ٹن سونا ہے, جبکہ چین کے پاس 2260 ٹن سونا ہے. 2023 میں دنیا کی 25% برآمدات جو ہیں وہ برکس ممالک نے کی ہیں. 2023 میں روس اور چین کے درمیان باہمی تجارت کا حجم 228 ارب ڈالر رہا ہے, جبکہ ہندوستان اور روس کے درمیان جو تجارت ہے وہ 57 ارب ڈالر رہی ہے. یہ اعداد شمار آپ ظاہر کرتے ہیں کہ برکس ممالک جو ہیں ان کی جو اجتماعی طاقت ہے, ان کا جو اجتماعی حجم ہے, ان کا جو اجتماعی وزن ہے وہ کس قدر زیادہ ہے اور وہ دنیا کی سیاست پر, دنیا کی معیشت پر, عالمی جو نظام ہے اس پر وہ کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں. اب برکس ممالک نے ایک نیو ڈیولپمنٹ بینک قائم کیا ہے. نیو ڈیولپمنٹ بینک ورلڈ بینک کے مقابلے کا بینک ہے, اگرچہ یہ ابھی اس کی ابتدائی مراحل میں ہے. اس وقت اس کے پاس تقریباً 100 ارب ڈالر کا سرمایہ ہے مختلف پروجیکٹس میں لگانے کے لیے, اور 138 پروجیکٹس جو ہیں وہ نیو ڈیولپمنٹ بینک جو ہے ان پر وہ سرمایہ کاری کر چکا ہے. اسی طرح IMF کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی یا اس کے پیرالل بھی برکس نے ایک تنظیم بنائی ہے. برکس جو ہے اب مختلف وہ نئے ادارے قائم کر رہا ہے, نئے انسٹیٹیوشن قائم کر رہا ہے. اب یہ محض سربراہوں کی میٹنگ یا ایک فورم نہیں ہوگا, بلکہ اس کو وہ اسٹرکچر میں تبدیل کر رہے ہیں, اس میں ادارے قائم کر رہے ہیں. ایک ادارے کا ایک جو انسٹیٹیوشن ہوگا وہ برکس برج ہے. اسی طرح جو ہے ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر کے تعاون کے لیے, ڈیولپمنٹل پروجیکٹس پر کام کرنے کے لیے بہت سارے جو ہیں ادارے قائم ہو رہے ہیں. ابھی جو برکس کا کازان میں اجلاس ہے اس میں جن چیزوں پر غور کیا جائے گا, ایک اس میں اہم چیز اس پر غور کیا جائے گا کہ کس طرح دنیا میں جو ڈالر کا غلبہ ہے, جو ڈالر دنیا کی معیشت صرف ڈالر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اس کا حل کیا کیا جائے. کس طرح یہ برکس ممالک آپس میں ڈالر کے علاوہ جو ہیں وہ تجارت کر سکتے ہیں, کاروبار کر سکتے ہیں. متبادل کرنسیوں کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, اگرچہ یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے. مغربی ممالک یہ کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ سب اس وقت بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ جو کازان میں ہو رہا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ برکس ممالک کے اندرونی تضادات ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ چین اور
ہندوستان کے درمیان بہت آپس میں اختلافات ہیں اور تضادات ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تضادات ہیں اور برکس کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ لمبی مدت کے لیے پائیدار ادارے اور انسٹیٹیوشن قائم کرے. لیکن برکس کے لیڈرز کا یہ ڈٹرمینیشن ہے, ان کی جو آپ کو میں نے اعداد و شمار بتائے, یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو 21ویں صدی ہے یہ ایشیا کی صدی ہے. یہ مغربی ممالک کے علاوہ جو دوسری دنیا ہے جس کو ساؤتھ کہتے ہیں, اس کی آپس میں جو کوآپریشن اور کوآرڈینیشن بڑھ رہا ہے. اور یہ جو ساؤتھ کوآرڈینیشن اور کوآپریشن بڑھ رہا ہے, شاید ہم ایک نئی ورلڈ آرڈر میں داخل ہو جائیں جس میں یہ جو غیر مغربی ممالک ہیں یہ آپس میں اختلافات کام کر کے, آپس میں کوآرڈینیشن کر کے, آپس میں انفراسٹرکچر کے ذریعے, اقتصادی تعاون کے ذریعے, فائنینشیل کوآپریشن کر کے, پیپلز ٹو پیپل کوآپریشن کر کے, کلچرل ایکسچینجز کر کے, پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ دنیا کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کریں. لیکن یہ بات بھی ہمیں تسلیم کرنی ہوگی کہ مغرب جو اب بھی بہت طاقتور ہے, امریکہ اس وقت بھی دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے, وہ اتنی آسانی سے جو ہے دنیا کی لیڈرشپ سے, دنیا پر کنٹرول سے جو ہے وہ دستبردار نہیں ہوگا. امریکہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے 80 ممالک میں اڈے ہیں, فوجی اڈے ہیں. 850 فوجی اڈے ہیں امریکہ کی پوری دنیا میں. امریکہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی دنیا کے ہر کونے تک رسائی ہے, جس خلا سے لے کر زمین سے, ہوا سے, فضا سے, ہر جگہ امریکہ جو ہے اس کی رسائی ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ 80 ممالک میں اس کے فوجی اڈے ہیں جن کی تعداد 850 سے زیادہ ہے. اور امریکہ کا فائنینشیل نظام بہت طاقتور ہے, کیپٹل نظام بہت طاقتور ہے. امریکہ کو ڈالر جو ہے, دنیا کا سارا کاروبار, دنیا کی ساری لین دین, دنیا کی جو ریزروز ہیں وہ ڈالر میں ہیں. تو برکس جو ہے وہ ممالک جو ہیں وہ کنفرنٹیشنل ہوئے بغیر اپنے لیے اسپیس پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن امریکہ جو ہے اس کو اتنی آسانی سے نہیں ہونے دے گا. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. میں نے سوچا کہ برکس کی اس قدر امپورٹنٹ میٹنگ کے بارے میں کچھ گزارشات, کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت.